Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. दुनिया के ऑलमोस्ट 200 देशों में पाकिस्तान के पासपोर्ट का रैंक 100वां यानी 100 आया है। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान 200 देशों में 100 नंबर पे खड़ा है, बड़ी तरक्की कर ली है। इसका मतलब ये है कि कई ऐसे देश हैं जो एक ही रैंक में 3-3, 4-4 या 2 की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो पाकिस्तान प्रैक्टिकली जो लोएस्ट रैंक के देश हैं उनमें यूं समझिए कि तीसरे नंबर पे आया है, यानी पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है लोएस्ट रैंक के पासपोर्ट्स में से। पाकिस्तान का जो 100 यानी 100वां नंबर जो आया है रैंकिंग में, उसमें पाकिस्तान के 2 पार्टनर देश हैं, सोमालिया और यमन। और पाकिस्तान के रैंक के नीचे जो 101 रैंक में हैं वो हैं इराक और सीरिया। और उससे जो आखिरी दर्जे का रैंक है यानी 102 रैंक, वो उसमें एक देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की बात भी समझ आती है कि उनकी नंबर 1 आर्मी नहीं है, ना वो क्लेम करते हैं। और सीरिया और इराक भी वार टोन कंट्रीज़ हैं और ना उनका कोई क्लेम है कि उनकी नंबर 1 आर्मी है। और पाकिस्तान के साथ जो 2 और देश हैं 100 के रैंक पे, उसमें सोमालिया और यमन शामिल है। दोनों में एक तरह से खाना जंगी चल रही है, अरसा दराज से चल रही है, और कोई उनका क्लेम नहीं है कि वो दुनिया के न्यूक्लियर देश हैं या वो दुनिया के पसमानदा देश हैं। वो बेचारे यही कहते हैं उनका कि भाई हम तो वार टॉन कंट्रीज़ हैं, खाना जंगी से गुज़र रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का उनके साथ क्लब होना, यानी सोमालिया के साथ, यमन के साथ क्लब होना, वो असल में ग्राउंड रियलिटीज़ हमें बता रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज जिस तरह इलेक्शन जीतती है, जिस तरह जंगें जीतती है, वो फिर जिस तरह के बड़े बड़े दावे करते हैं कि दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी में भी वो बहुत आगे हैं और पता नहीं किस किस चीज़ में वो आगे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट इंतहाई लोएस्ट रैंक पे फिर से एक बार आया है, और उस रैंक में पाकिस्तान के जो ग्रुप में देश हैं सोमालिया, यमन और उनसे थोड़े और पीछे सीरिया, इराक और अफ़गानिस्तान है। और बातें सुन लीजिए पाकिस्तान की रियासत की, वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि रहे नाम खुदा का। अब अगर हम दुनिया के टॉप रैंक के देश देखें तो उसमें सिंगापुर है जो एक ही है अपने उस नंबर 1 रैंक में, और फिर उसके साथ साथ फिर नंबर 2 रैंक में जापान और साउथ कोरिया हैं। फिर हमारा कनाडा जो है 8वें रैंक में है। 8वें रैंक में और भी कई देश कनाडा के साथ क्लब हैं, बड़ा अच्छा रैंक है। यूएस का जो पासपोर्ट है 10वें रैंक में है। और भारत का पासपोर्ट 82 रैंक पे है। उसमें भी भारत के साथ 2-3 देश हैं, जैसे गैबॉन है, शायद अफ्रीका का देश, अच्छा देश है। मैं अगर उसके प्रोनाउंसिएशन में कोई थोड़ी गलती कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, मुझे दुनिया के हर देश की प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता, लेकिन मुझे पाकिस्तान की प्रोनाउंसिएशन का पता है, जिसको मेरे जैसे पंजाबी पाकिस्तान भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे कोई मौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उस हकीकत को उजागर करना चाहता हूँ कि आप बातें सुन लीजिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि जनाब हम दुनिया में छाए हुए हैं, अभी अभी हमने भारत से न्यूक्लियर जंग जीत ली है। हालांकि न्यूक्लियर जंग नहीं हुई, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, ये मैं वाकई मौकरी कर रहा हूँ, मगर वो इसी तरह की बातें करते हैं। और अभी ईरान और इज़राइल की जंग लड़ रही थी तो वो पाकिस्तान वाले बार बार कह रहे थे कि भाई हम इज़राइल को अपना न्यूक्लियर बम के ज़रिए ख़त्म कर देंगे, ईरान को अपना न्यूक्लियर बम दे देंगे। फिर ऐसी ऐसी खबरें पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने लगाई कि पाकिस्तान का इज़राइल पर एटमी हमला। मतलब ये किस तरह के लोग हैं और क्या इनकी औकात है, क्या इनकी हकीकत है? हकीकत ये है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में 7वें रैंक पे है, नंबर पे नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के कुछ न्यूज़ मीडिया इस पे जो ख़ुद ही अपनी मौकरी कर रहे हैं, ख़बरें लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दर हकीकत हम इम्प्रूव कर गए हैं,
ہمارا رینک جو ہے نا ذرا بہتر ہو گیا، ہم 97 نمبر پہ آ گئے ہیں. ویسے ہم 100ویں رینک میں ہیں، مگر جو دیشوں کی تعداد ہے وہ 97 نمبر پہ آ گئے ہیں. بلکہ کون سا 97واں نمبر ہے؟ یہ کوئی 103 یا 102 رینکس ہیں. ان میں 103 دیشوں کی بات نہیں ہو رہی، ایک ایک رینک میں کئی کئی دیش ہیں، اور یہ کوئی آلموسٹ 200 دیشوں کی رینکنگ ہوئی ہے. میں پاکستان کے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ جو اپنے آپ کو انتہائی پڑھے لکھے پی ٹی آئی سے ایفیلیٹڈ ہیں، وہ اپنے ولاگ میں کہہ رہے تھے جی کہ دنیا کے 103 دیشوں کی رینکنگ ہوئی. فار گاڈ سیک ذرا ریسرچ تو کر لیا کرو کہ آلموسٹ 199 اور 200 دیشوں کی آلموسٹ رینکنگ ہوئی ہے. صرف اور صرف بات یہ ہے کہ پاکستان اگر 100ویں نمبر پہ آیا ہے تو اس کے ساتھ 2 اور دیش ہیں، اور بھی جیسے مطلب سیکنڈ رینک میں جو بڑا آف کورس گریٹ رینک ہے جاپان اور ساؤتھ کوریا ہیں. 8 رینک میں ہم کینیڈا کے ساتھ شاید 3-4 دیش ہیں. تو اس طرح اس کی نمبرنگ ہوئی ہے. ایسا بھی نہیں کہ یہ صرف اور صرف 103 دیشوں کی کوئی رینکنگ ہوئی ہے، جیسا کہ وہ پاکستان کے انتہائی پڑھے لکھے ایک ولاگر بتا رہے تھے جو امریکہ میں رہتے ہیں. بھائی صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے ہاتھ باندھ کے کہ تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں. اینی ہاؤ میں نام کیا لوں لوگوں کا، میرا یہ سٹائل نہیں ہے لوگوں کو پرسنل لیول پہ موک کرنے کا. لیکن یہ میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا ARY غالباً لکھ رہا تھا امپروو کر گئے. بھئی امپروو کر کے آپ کیا ہوا؟ آپ عراق کے ساتھ شاید پہلے ہوتے تھے، آپ امپروو کر کے صومالیہ کے ساتھ اور یمن کے ساتھ چلے گئے. خانہ جنگی دونوں دیشوں میں چل رہی ہے، وار ٹون کنٹریز ہیں دونوں ہی. تو اب یہ جو بڑی بڑی چھوڑنا یہ ختم ہے. ایک زمانے میں آج سے کوئی 26-27 سال پہلے میرے پاس بھی پاکستانی پاسپورٹ ہوتا تھا. اس زمانے میں اتنی بری رینکنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن بہرحال تب بھی کوئی بڑی گریٹ رینکنگ نہیں تھی. میں نے تو 25 سال پہلے ہاتھ جوڑ کے پاکستان کے کونسلیٹ میں یہاں ٹورانٹو میں جا کے ان کو پاسپورٹ واپس کیا. میں نے کہا بھیا مجھے آپ کا پاسپورٹ نہیں چاہیے، آپ کی سٹیزن شپ نہیں چاہیے، یہ آپ اپنے پاس رکھیے، اپنے نمونے کو اپنے پاس سیو کر کے رکھیے. خیر انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اس زمانے میں یہ ڈیجیٹل پاسپورٹ کو ڈاکومنٹائز کرنے کا کوئی ایسا رواج نہیں تھا. خیر میں وہ دے کر آ گیا. میں نے کہا جی میں کہنے لگے جی ایک پروسیس ہے سٹیزن شپ چھوڑنے کا. میں نے کہا آئی گیو اے ڈیم، میں اس پروسیس میں نہیں پڑھنا. میں آپ کے میز پہ رکھ کے جا رہا ہوں، آپ کے منہ پہ مار کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے. میں کینیڈا کا ہی فخریہ شہری رہنا چاہتا ہوں، میرا یہی دیش ہے، میں گلوبل سٹیزن ہوں. میں پاکستان کے یہ جو گھٹیا معاملات ہیں اس کے بننے سے اب تک، تب تو خیر میں بات کر رہا ہوں 1999 کی، جب میں نے پاسپورٹ ان کی میز پہ رکھا تھا کونسل جنرل کی. میں نے کہا بھائی صاحب مجھے یہ پاسپورٹ نہیں چاہیے، میں نے جانا ہی نہیں کبھی، میں اتنا دکھی ہوں. تو اینی ہاؤ وہ تو میری خیر پرسنل کہانی ہے. تو وہ پاسپورٹ تو میرے پاس 26 سال سے نہیں ہے، کینیڈین پاسپورٹ ہے، اور ہم دل سے کینیڈین سٹیزن ہیں، اور بہت ہی سندر دیش ہے ہمارا. لیکن پاکستان والے جو اتنی بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں ان کی بڑکوں کی وجہ سے میں ہر سال ان کے پاسپورٹ کی جب رینکنگ ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا موٹا ولاگ ضرور کرتا ہوں، اس امید میں کہ شاید یہ جمپ کر کے دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے، ان کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کا تو یہی دعویٰ ہوتا ہے نا، شاید کہیں نہ کہیں یہ جمپ اپ کر کے پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جمپ اپ کر کے اب افغانستان یا عراق سے تھوڑا سا 1 نمبر اوپر چلے گئے ہیں، اور ہماری اب جو برادری ہے وہ صومالیہ اور یمن ہے. تو جو لویسٹ 3 رینکس ہیں ان میں پاکستان ایک ہے. اے مین از نون بائی ہز کمپنی، مشہور ہے نا. تو کمپنی ان کی ہے صومالیہ، اور کمپنی ان کی ہے یمن، اور کمپنی ان کی فردر ڈاؤن دا روڈ ہے عراق، سیریا، افغانستان. اچھا یہ جو بیچارے دیش ہیں یہ تو کوئی کلیم ہی نہیں کرتے. مجھے پاسپورٹ رینکنگ کے لوس ہونے پہ مجھے کسی کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا، میں مذاق نہیں اڑایا کرتا. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ بھائی ان کے چیلنجز رہے ہیں ان دیشوں کے، ابھی بھی بیچاروں کے چیلنجز ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ. پاکستان کے کون سے چیلنجز ہیں؟ وہ تو دنیا کا پتہ نہیں کیا کیا ان کے دعوے سن لیجئے. پہلا نمبر 1 دعویٰ نیوکلیئر پاور. نیوکلیئر پاور میں دعویٰ یہ، ابھی پاکستان کا ایک بڑا سینئر جرنلسٹ، چلیے اس کا نام میں لے لیتا ہوں، حامد میر کہہ رہا تھا اپنے انگلش کے ولاگ میں ٹیلی پرامپٹر سامنے رکھ کے کہ جی پاکستان، انڈیا
اور اسرائیل کو ڈی نیوکلرائز کر سکتا ہے. اچھا میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے جب میں اس طرح کی باتیں سنتا ہوں. ایک بہت ہی گریٹ قسم کا انٹرٹینمنٹ ہے جو یہ پاکستانی مجھے فراہم کرتے ہیں. چونکہ میں ان کی سائیکی بھی سمجھتا ہوں، میں نے 35 سال انہی کے اندر گزارے ہیں زندگی کے جو شروع ہیں آن اینڈ آف جسے کہنا چاہیے. اگرچہ میں ٹھیک سے کہوں تو شاید 25 سال ہوں گے، 25 یا 28 سال. اس کے بعد تو میں سینٹرل ایشیا اور رشیا کے دیشوں میں بہت زیادہ رہا. تو اب تو 25 سال سے میں کینیڈا میں ہوں. کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. کچھ مطلب ظاہر ہے بچپن کے جو دوست ہیں جو کلاس فیلو ہیں ان میں سے کئی کینیڈا میں ہیں، کئی دنیا بھر میں ہیں، کئی ادھر ہی رہتے ہیں، ان سے رابطہ رہتا ہے. ایک پترکار ہونے کے ناطے بہت سارے رائٹر سے رابطہ رہتا ہے. تو وہ ایک الگ بات ہے. بہت بڑھیا لوگ بھی ہیں ان میں سے، اور پھر جو لبرل سیکولر پروگریسو قسم کے ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا تھا. اب وہ کچھ سالوں سے دھیرے دھیرے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اب تو ہم نے ہاتھ باندھ دی ان کے آگے بھی کہ بھائی آپ کی بھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، آپ بھی اپنی کنفیوژنس کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں. اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ دھرم کی یہ کہ بھی دھرم تو خیر ایک بڑا لفظ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے ریلیجن اسلام کے بھی سب سے بڑے ایکسپرٹ ہیں دنیا میں، سب سے بڑے متقی پرہیزگار بھی ہیں، اور نیوکلیئر سائنس کے بھی ہم سب سے بڑے جانو ہیں، اور سائنسدان بھی ہم بہت بڑے ہیں، اور ہم جو ہے نا اخلاقی قدروں میں بھی، مورل ویلیوز میں بھی دنیا میں نمبر 1 ہے. پتہ نہیں کیا کیا آپ ان سے سنیں گے. اور پھر یہ بات تو آپ سب سنتے ہیں کہ بھئی نمبر 1، وہ اس کو پاکستانی خود ہی بگاڑ کے کہتے ہیں کہ ہم نمبر 1 نہیں ہیں، نمبر 1 ہیں. تو نمبر 1 بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. مگر ریالٹی تب کھلتی ہے کہ جب کبھی پاورٹی ریٹ کا انڈیکس آتا ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل نچلی تہوں کو چھو رہے ہیں. ریالٹی پاکستان کی تب کھلتی ہے کہ جب کبھی فریڈم آف ایکسپریشن کا انڈیکس آتا ہے، تب بھی یہ کہیں بہت نیچے کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. ریالٹی تب کھلتی ہے کہ جب ٹرانسپیرنسی انڈیکس آتا ہے ان کا. ایون عمران خان جس کی ٹرانسپیرنسی کے بڑے دعوے تھے، اب اس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، میں یہ بات مانتا ہوں. لیکن اس کی حکومت میں بھی ٹرانسپیرنسی جو لیول تھا پاکستان کا وہ فردر نیچے گیا تھا، حالانکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ بڑا آنیسٹ ہے. تو اچھا ان کے ہاں آنیسٹی کے بھی دعوے نہ ختم ہونے والے ہوتے ہیں. یعنی انبلیویبل، سب کچھ یہ انبلیویبل بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور میں دکھی بھی ہوتا ہوں، ہنسی بھی بہت آتی ہے. اب تو خیر میں دکھی کم ہوتا ہوں. دکھی اس لیے ہوتا ہوں کہ بھئی عقل ان کی کہاں چرنے کو چلی گئی ہے. لیکن ہنسی اس لیے آتی ہے کہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی اس پہ ہنسنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. تو آج کے ولاگ میں جو میں اس گراؤنڈ ریالٹی کو اور اس آئینے کو پاکستانی قوم کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بھئی جو ابھی ہینلے پاسپورٹ انڈیکس ریلیز ہوا ہے، اس میں آپ 100 نمبر پہ آئے ہیں. 100 نمبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 200 دیشوں میں 100 نمبر پہ آئے. نہیں، ان 200 دیشوں میں سے کئی دیش ایک ہی کیٹیگری میں 3 4 بندے ہوئے ہیں، یا 2 بندے ہوئے ہیں، یا ایک بھی ہیں کچھ دیش. لیکن پاکستان آخری 3 جو لیول ہیں نیچے والے 1 2 3، یعنی برانز میڈل لیا ہے نیچے سے اوپر جانے کا. تو نیچے سے اوپر جانے کا جو برانز میڈل ہے، ان کا تیسرا میڈل ہے، وہ اس میں یہ چپکے ہوئے ہیں. کن کے ساتھ؟ صومالیہ اور یمن کے ساتھ. ان کے نیچے ہے عراق اور سیریا کا معاملہ، اور اس کے نیچے ہے افغانستان کا معاملہ. تو یہ جو 5 6 دیش ہیں ان کے ساتھ یہ بریکٹ ہو رہے ہیں. تو ان میں جو عراق کا معاملہ ہے، صومالیہ کا معاملہ ہے، یمن کا معاملہ ہے، افغانستان کا معاملہ، ان کا کوئی بیچاروں کا کلیم نہیں ہے. وہ وار ٹون کنٹریز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو پھنسے ہوئے ہیں. لیکن یہ چونکہ دعوے بڑے بڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو دنیا کی نیوکلیئر پاور ہیں، ہم دنیا کی ایک عظیم قوم ہے، ہماری آرمی نمبر 1 ہے، ہماری انٹیلیجنس نمبر 1 ہے. اور ریالٹی یہ ہے کہ یہ بالکل لوئسٹ لیول پہ گرے ہوئے ہیں. اور 100ویں نمبر پہ رینکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاسپورٹ ہولڈرز کو دنیا بالکل ٹرسٹ نہیں کرتی. دنیا کے دیش ویزا نہیں دینا چاہتے. وہ اس لیے نہیں دینا چاہتے، ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ یہیں رہ جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ریفیوجی سٹیٹس اپلائی کر دیں گے. نمبر 3 ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیررزم نہ کر دیں. نمبر 4 ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کے جو حرکات و سکنات ہیں، یا جو ان کی حرکتیں ہیں، فراڈ کرنے کا معاملہ، اور پھر جن خاص طور پر ویسٹرن دیشوں میں ہوتے ہیں تو یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں ویسٹرن لڑکیوں کے ساتھ. تو یہ ساری باتیں پیش نظر رکھتے ہوئے
کہ یہ لوگ کتنے ایکسیپٹیبل ہیں ورلڈ وائڈ. اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی رینکنگ ایجنسی نے ان کو کہا ہے کہ آپ جناب جو لوئسٹ کوئی 5-6 کنٹریز ہیں ان میں آپ بھی ایک ہیں. تو یہ ہے ریالٹی. اور اگر تب بھی ان کی بات سمجھ میں نہ آئے اور یہ اپنے آپ کو سدھارنا نہ چاہیں، ہم تو مشورہ دیں گے کہ سدھار لیں، لیکن اگر یہ خود کو سدھارنا نہ چاہیں تو ہم ان کے لیے کچھ بھی سدھار نہیں کر سکتے. دنیا خود ہی ان کو آئینہ دکھا رہی ہے اور ہم جیسے مبصرین کا کام یہ ہے کہ اس آئینے کی بنا پہ ہم ان کو بتا دیں کہ دودھ کا دودھ کیا ہے اور پانی کا پانی کیا ہے. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.